Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. If somebody points out that there is some of the lapses from Pakistan side, that means it's the lapses from the whole world. This covert operation, and as has been acknowledged by the United States, was conducted. Our radars were evaded. The fact is that the Pakistani armed forces, they had not been consulted. They were not in the know. Intelligence does fail. It failed in the case of weapons of mass destruction in Iraq. US intelligence failed, and the US has satellites in the air. Pakistan has none. Pakistan's intelligence is essentially human intelligence. अभी ओसामा बिन लादेन वाला ये मामला जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी ज़द है. Our people are rightly incensed on the issue of violation of sovereignty as typified by the covert US air and ground assault on the Osama hideouts in Abbottabad. This has raised questions about Pakistan's defense capability and the security of its strategic assets. Yes, there has been an intelligence failure. It is not only ours, but of all the intelligence agencies of the world. Pakistan is not the birthplace of Al-Qaeda. We did not invite Osama bin Laden to Pakistan or even to Afghanistan. It is fair to ask, who was Osama bin Laden and what did he personify? Osama bin Laden was the most wanted terrorist and enemy number one of the civilized world. Elimination of Osama bin Laden, who launched waves after waves of terrorist attacks against innocent Pakistanis, is indeed justice done. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये बात तो आप सब लोगों को मालूम ही होगी कि पिछले एक हफ़्ता जब मैं यहाँ नहीं थी, उस एक हफ़्ते में पाकिस्तान ने वो हिस्ट्री बनाई कि मैंने जब 3 एयरपोर्ट्स पर ट्रैवलिंग की तो तीनों एयरपोर्ट्स पर मेरे पासपोर्ट्स को इतने गौर से देखा गया, मैग्नीफाइंग ग्लासेस इस्तेमाल किए गए और मेरे वीज़े को इस तरह चेक किया गया कि जैसे किसी दहशतगर्द की तलाशी हो रही हो। और उस वक्त मेरा सर शर्म से झुक गया जब मैंने बर्लिन से लेके पेरिस और पेरिस से लेके टर्की तक के सफ़र में पाकिस्तान पहुंचने तक किसी ज़बान, किसी रेडियो, किसी टेलीविज़न और कोई ऐसी स्क्रीन नहीं थी जहां मुझे 3 अल्फाज वाज़े तौर पर सुनाई ना दे रहे। बिन लादेन, इस्लामाबाद, एबटाबाद, बिन लादेन, इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड पाकिस्तान। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब वहाँ मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों को भी ऑन बोर्ड होते हुए देखा और उनकी भी डेस्टिनेशन जाहिर सी बात है पाकिस्तान ही थी, तो जब मैंने उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये कितनी हैरानी की बात है कि ऑपरेशन होने के बाद रात को 3 बजे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फ़ोन करके मलन साहब ने ये बताया कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त कोवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर एबटाबाद में करके उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया है। दो के बिन लादेन नो डाउट नंबर 1 टेररिस्ट था, वांटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फर्स्ट ऑन द लिस्ट ऑफ द FBI एंड वांटेड बाय सेवरल अदर कंट्रीज। बट अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में 5 साल तक वो यहाँ रहा, एबटाबाद में रहा या नहीं रहा, या रहता रहा, कहाँ से खाता रहा, पीता रहा, वहाँ बच्चे पालता रहा, बीवियाँ पालता रहा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाक के नीचे से उसको अमेरिकन निकाल कर ले गए और उसको मार कर, हलाक कर समंदर में फेंक दिया। आज वजीर आजम को कल की मुलाकात के बाद ये हिदायत दी गई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सदर मुमलिकत की तरफ से कि जाएं और पार्लियामेंट के जरिए से पाकिस्तान की अवाम को ये बताएं और एतमाद मिले। वजीर आजम ने अपना खिताब शुरू किया अंग्रेजी में। अंग्रेजी जो है वो बहुत मुश्किल से सारे पाकिस्तानियों को शायद समझ आती हो।
عوام کو وہ کیا اعتماد میں لیتے ہیں. انہوں نے عجیب کچھ باتیں کی جس کی کوئی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا نمبر ون ٹیررسٹ تھا, وانٹڈ تھا, اس کا مارنا لازم تھا. وہ یہ بتانے سے قاصر رہے, صرف ایک بات انہوں نے ایڈمٹ کی کہ پاکستانی انٹیلیجنس اینڈ انٹیلیجنس آف دا ورلڈ ہیز فیلڈ. ہم اس بات سے ان کی بالکل ایگری نہیں کریں گے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز بالکل ناکام ہوئی, لیکن مارنے والے پھر بھی مار گئے, اور وہ تھے امریکنز. یہ بات اب وقت بتائے گا اور وقت ثابت کرے گا کہ اس کی تصویریں پاکستانیوں کو اور دیگر لوگوں کو کیوں نہیں دکھائی جا رہی. کیا وجہ ہے کہ اسامہ بن لادن, جو سب سے نمبر 1 موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لسٹ پہ ایک آدمی جسے مارا, جس کو امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس گردی کا سدباب ختم کر دیا اور دنیا کو ایک دہشت گرد سے پاک کیا, اس کی تصویر نہیں دکھائی جا رہی, جبکہ 2 اور اس کے ساتھی دہشت گرد, ان کی بہت ہی بھیانک اور خطرناک اور بروٹل تصویر پوری دنیا کے میڈیا پہ شائع کی جا رہی ہیں. یہ رحمان ملک صاحب نے کس رنگ سے آج پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن ڈونٹ گو اوے بیکاز ہمیں بہت ہی آج منجے ہوئے گیسٹ جوائن کر رہے ہیں, اپنا موقف رکھتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. پارلیمنٹ میں وہ اس چیز کو کس طرح دیکھتے رہے, وزیر اعظم کے خطاب کے بارے میں وہ یہ کیا کہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس ایبٹ آباد والے ایشو پر وہ کیا کہیں گے. کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاک افواج کا فیلئر ان کو بھی نظر آتا ہے, یا یہ مدعا صرف حکومت پر جا کے گرتا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر رحمت اللہ کاکر, فارمر فیڈرل منسٹر, JUIF کے سینئر رہنما, حنیف عباسی صاحب, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, اور پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب. ایک چھوٹا سا وقت. ویلکم بیک ناظرین, اور میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. اپنے گیسٹ کا تعارف میں نے پہلے کی کرایا تھا, لیکن وہ لوگ جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بار پھر میں بتاتی جاؤں. ہمارے ساتھ آج اس نشست میں شامل ہو رہے ہیں گفتگو میں حنیف عباسی صاحب, آپ سینئر ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی سینئر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سینیٹر رحمت اللہ کاکر صاحب, اور ہمیں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آج یقیناً ایک اہم دن تھا, ایک ٹف ڈیسیجنز کا دن تھا, اور چودھری نثار صاحب نے جو کہا سو کہا. لیکن اس سے پہلے کہ جو میرے تینوں گیسٹ ہیں, میں چاہوں گی کہ وہ ذرا انٹیریئر منسٹر کی بھی گفتگو سن لیں. انٹیریئر منسٹر سے ہم کیا ایکسپیکٹ تھے کہ وہ بتائیں گے کہ امریکہ کے لوگ کیسے گھسے, کون سے ہیلی کاپٹرز لے کے گھسے, کون سے وہ ریڈار تھے جو ناکام ہو گئے. 15% بجٹ بڑھانے کی بات کرتی ہے پاک افواج, اور انٹیریئر منسٹر نے آج جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے یہ فرمایا اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر. بن لادن کیسے مارا گیا یہ انہوں نے نہیں بتایا, البتہ انہوں نے سارا کا سارا نزلہ نواز شریف صاحب پہ گرا دیا. اور آئیے ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. آج مجھے بتاؤ کہ امل کاسی کو کس نے دیا؟ کیا اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا؟ کیا زرداری نے دیا؟ یہ بھی پی ایم ایل کے حوالے کیا. کیا وہ بھول گئے امل کاسی کا؟ کیا وہ امل کاسی پاکستانی نہیں تھا؟ پھر ڈیل کی بات کرتے ہیں. اس وقت کلنٹن نے کیا کہا تھا, اور یہی نواز شریف کی حکومت, اس وقت میں ڈائریکٹر ایف آئی تھا پشاور میں, ایک سی آئی کے ایجنٹ کو انہوں نے بٹھایا جس کا نام حکمت یار تھا. ربانی کو بٹھا کے اصلی جڑ جتنے بھی گند کی لڑائی کی اور یہ جتنا بھی کرش اینڈ کوف کلچر تھا, I'll dedicate to Noon League because they were responsible for it. They were responsible for it. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ فوجی, کچھ انٹیلیجنس آپریٹر چاہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت بھی نواز شریف نے ہی put his foot down. No, it should happen. ویلکم بیک ناظرین. میری سمجھ سے بالکل یہ بات سمجھنے سے ہی قاصر ہے. شاید میں جب چھٹی پہ گئی تھی تو میرا دماغ تھوڑا سا معاف ہو گیا, کیونکہ یہاں پر ایسے ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہونے لگے کہ میں خود بھی کنفیوز ہو گئی ہوں. کہاں امال کاسبی, کہاں وہ پاکستانی شخصیت, کہاں اس کا ہینڈ اوور کرنا, کہاں وہ ایف بی آئی کا آنا, کہاں اسامہ بن لادن کا مارا جانا, نمبر 1 ٹیررسٹ جس کا نہ پاکستان سے کوئی لینا نہ دینا, کوئی نہ کوئی جان نہ پہچان. وہ ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا اس بارے میں البتہ انٹیریئر منسٹر نے
کچھ نہیں بتایا. حنیف عباسی صاحب, میں گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ جو باؤنسر ہے وہ آپ کی طرف آیا اسمبلی میں, واضح طور پر یہ سب کا سب انہوں نے کہا کیا دھرا گند کی جڑی آپ سب ہیں, میں سب کچھ نواز لیگ پر ڈالتا ہوں, شاید یہ اسامہ بن لادن کا قصہ بھی آپ پر ہی ڈال دیا جائے گا. جیسمین, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں کوئی ایسی بات کر کے جس سے یہ ظاہر ہو کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر ہم نے تانا زنی کر کے تو قوم کا وقت ضائع کرنا ہے, اس بات پہ بھی میں آ جاؤں گا کون کس کا ایجنٹ ہے کون کس کا ایجنٹ نہیں ہے. لیکن پہلے میں آپ یہاں بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کیا حکومت سے یا حکمرانوں سے کہا کیا, وہی کہا جو پوری قوم کہہ رہی ہے. پوری قوم کو 2 دن پہلے یہ نوید سنائی گئی کہ میں آؤں گا پارلیمنٹ کے اندر اور آ کر آپ کو اعتماد میں لوں گا, آپ اپنے پروگرام کے بعد ایک کیمرہ لے کے کراچی کی گلیوں میں نکل جائیں, یہاں اسلام آباد کی گلیوں میں نکل جائیں تو پوچھیں قوم سے کہ کیا انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا؟ نہیں. یہ حکمران کمزور لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنی عزت غیرت اور اس پاکستان کی ساورنٹی جو ہے وہ امریکہ کے ہاں گروی رکھ دی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے دن کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے, پھر جب امریکہ نے اس سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کو بتایا ہی نہیں ہے, پھر آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری آپریشن پاکستان کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کی ساورنٹی پر حملہ ہے, یہ نہیں کہا آئندہ سے کوئی ڈرون آئے گا ہم اس کو گرا دیں گے, یہ نہیں کہا کہ اگر آئندہ سے غیر ملکی فوج نے جرات کی تو ہم فلاں کر دیں گے ہم فلاں کر دیں گے, لیکن کچھ بھی تو نہیں کہا. اور یہ دیکھیں کہ حکمرانوں سے ہم اور کچھ نہیں کر رہے, ہم تو ذاتیات پہ جا ہی نہیں رہے. یہاں پہ جو آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے ہمدرد بن رہے ہیں اور خاص طور پہ جو انٹیریئر منسٹر صاحب بن رہے ہیں, میں ان کے بارے میں کیا کہوں, ان سے تو صرف پوچھیں کہ کیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اگر یہی سوال اگر یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ صرف ان سے پوچھ لیں. آج وہ اگر ایم آئی 6 کی نمائندگی کرنے اس پاکستان میں اس اسمبلی کے اندر آئے ہوئے ہیں, اگر وہ ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف لے کر اس پاکستان کے اندر ہمیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کا بتا رہے ہیں, تو آئی ایس آئی اور ایم آئی میں ہمارے بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کو سلوٹ اس وقت پیش کرتے ہیں جب وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں, لیکن اسی اداروں سے ہم پوچھنے کا یہ مجاز ہیں کہ آیا اس ملک کے اندر ایک بڑا آپریشن ہوا, غیر ملکی طاقت نے کیا, وہ کیسے ہو گیا. اور پھر ان حکمرانوں سے پوچھتے ہیں جو تمام تر اپنے دعووں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہے تمام ایجنسیز, ہمارے کنٹرول میں ہے پاکستان آرمی, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, ڈرون گرانے کا فیصلہ آرمی چیف نے نہیں کرنا, ایئر چیف نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایئر چیف نے نہیں کرنا. مجھے خالی یہ بتائیں, آج جو وزیر اعظم نے اعتماد میں لیا, مجھے آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی. سوری, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی اب آ رہی. جی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا, جو انہوں نے اعتماد میں لیا, آپ کو کچھ مطلب کوئی آپ کو سہارا ہوا, آپ کو کوئی سہارا ہوا, کوئی سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا پاکستان کے ساتھ؟ آواز جسمین نہیں, آواز نہیں آ رہی. اوکے, میں ابھی کلیئر کرا لیتی ہوں. راجہ پرویز اشرف صاحب, بہت بہت جوائن کرنے کا, ویلکم ٹو دی شو. جی راج صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی راج صاحب, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں جو کی, کہیں ان سے ہم بالکل واضح طور پر ایگری کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسامہ بن لادن پاکستان کا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا, نہ ہم نے اسے افغانستان بلایا نہ ہم نے پاکستان بلایا, بہرحال وہ 5 سال سے پاکستان میں تھا, وہ ایک غیر ملکی آپریشن میں مارا گیا. آج کے ان کے اس خطاب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کچھ ڈیٹیلز دیں گے, ان کی چیف آف دی آرمی سٹاف سے کیا بات چیت ہوئی. پاکستانی عوام میں ایک بے چینی ہے, لیکن وہ کچھ بھی واضح طور پر بتا نہ سکے سوائے ان باتوں کے جو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ اسامہ بن لادن ایک وانٹیڈ آدمی تھا, وہ مارا گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ سوورینٹی چیلنج کر کے امریکن آتے ہیں, مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایمن الزوائری اور ملا عمر کا پتہ چلا تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے.